अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? पहले जैसा हूँ, आप बताएं कैसा हूँ? बहुत अच्छे हैं सर। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो ये है कि भारत ने असम में दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बना रहा है, और कश्मीर में भी वो 2 टनल्स बना रहा है जो लद्दाख से मिल रही हैं, और असला भी बहुत ख़रीद लिया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी तैयारियां नहीं करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो सकता? आपको मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान को उनके मुतल्लिक बहुत कुछ पता है। वो भी पता है जो उनको खुद नहीं पता। और भारत की तैयारी की तो ये हालत है कि वो कबूतरों को पकड़ के जेल में डाल देता है कि जी ये पाकिस्तान के जासूस हैं, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। हमारा हमेशा से ना लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, हमारा जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है या हमारी जो बिल्डअप है वो डिफेंसिव है, कि हमने अपने आप को डिफेंड करना है। हमारे कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है खित्ते में किसी के साथ, ना हमने कभी आज तक शो किया। ये इंडिया ही है जिसको हर बारी उसके पेट में मरोड़ उठता है और फिर उसको डायरिया होता है, फिर वो इधर उधर आता है, फिर मार खाता है, फिर चुप करके बैठ जाता है। जितनी वो तैयारियां कर रहे हैं सबका हमें पता है, और ना सिर्फ पता है, हम सबके लिए बड़ी इफेक्टिवली तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा आए तो सही इंडिया, अब के आए ना, ज़रा अभिनंदन को दोबारा भेजे। इस बारी उसको चाय मैं खुद बना के पिलाता हूँ, देखता हूँ उसका पेट कब तक ठीक नहीं होता, ठीक है ना। और वो जो बाद में जाके यहाँ पे कुछ और गाने गा रहा था, वहाँ पे धापे मिले उसको, फिर उसने कुछ और गाने गाने शुरू किए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के वी आर एडिक्वेटली रेडी फॉर इंडिया। लेट देम ट्राई एंड बी फूल हार्डी, देखी जाएगी। फिर अल्लाह मालिक है, ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, इसको अल्लाह ने डिफेंड करना है, मैंने और आपने तो करना नहीं। और अल्लाह के बाद इसको अवाम ने और अफवाज ने करना है इंशाअल्लाह। वो एक किसी फ़र्द वाहिद के लिए परेशानी की बात नहीं, हम सब इकट्ठे हैं इसमें, लग पता जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को फ़ोन किया है, तो क्या चीन पाकिस्तान को खित्ते के तमाम ममालिक के करीब कर रहा है? आप इमरान खान को उसका क्रेडिट क्यों नहीं देती? अगर उसने कॉल किया है और उसने रवाबित बनाने की कोशिश की है तो ये क्रेडिट इमरान खान का है ना। मुझे नहीं पता चाइना ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम अपनी गवर्नमेंट को या अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों अंडरमाइन करते हैं? हम क्यों उसकी जो अच्छी बातें हैं उनको एक्नॉलेज नहीं करते, और अगर कोई कमज़ोरी होती है तो उसको हम बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे होते हैं। बल्कि बहुत सी ऐसी खबरें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ और आपके नाजरीन से भी शेयर कर सकता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ ही नहीं रहे, और जिस हुकूमत की बड़ी यानी कैपेबिलिटी है। देखें, ये इमरान खान है जिसने इंडिया को अलग किया पूरी दुनिया में, लीग ऑफ नेशंस में, नॉट चाइना। इमरान खान है जिसने सबसे पहले मोदी को फाशिस्ट मोदी का नाम दिया। इमरान खान है जिसने उनको से कंपेयर किया जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, तब दुनिया की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। और ये इमरान खान है जिसने हर एक को फ़ोन करके कहा था, इवन मलेशिया को आप याद करें, कि अगर इंडिया तुम्हारी पाम ऑयल की इंपोर्ट को मना करता है तो हम लोग पाम ऑयल ले लेते हैं, हम उस डेफिसिट को पूरा करते हैं, इंडिया के रोब में मत आना। सो ये हसीना वाजिद को उन्होंने खुद कॉल किया, और ये पाकिस्तान की और फॉरेन ऑफिस की बहुत अच्छी बात है कि वो खित्ते के तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश भी इस वक्त इंडिया से दुखी है, नेपाल भी दुखी है, भूटान भी दुखी है। तो बहरहाल चेयरमैन माओ ने कहा था, माई एनिमीज एनिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो भी इंडिया का दुश्मन है हमारा तो दोस्त है ना, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लिया है, और अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बैन करने का इंदिया दे दिया है। पहले पबजी बैन हुआ, फिर बीगो लाइव भी बैन हो गया, अब यूट्यूब की तरफ भी आ गए हैं। तो सर, ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे इतना एम्प्लॉयमेंट इससे मेरा ये ख्याल है कि मैं अदालत को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको चाहिए कि अगर किसी ने ऐसी कोई वीडियोस अपलोड की हैं जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर किसी तरह भी वो मनफी इशारा करती हैं, तो उन इंडिविजुअल्स को बंद होना चाहिए, उनको बैन होना चाहिए। यानी एक प्रिंटिंग प्रेस पे अगर गलत मवाद छप रहा है तो उसकी वजह से हर उस मवाद को जो उस प्रिंटिंग प्रेस पे छप रहा है उसको तो नहीं मना किया जा सकता ना, सिर्फ उस छापने वाले को और वो छपवाने वाले को, उन दोनों को सज़ा होनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये गुस्सा भी हक बजानिब होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के लोग कह रहे हैं तो वो कोई किसी बात की वजह से कह रहे होंगे, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। तो उन लोगों की निशानदेही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो सामने आ गए हैं,
ان کو ضرور پکڑیں اور پی ٹی اے کو کہیں کہ اور ایف آئی اے کو کہ ان کے خلاف پراپر سائبر کرائم ونگ کے تحت ایکشن ہونا چاہیے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی ملک کے یعنی وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے اداروں کے خلاف ازا سرائی کرے, مملکت کے خلاف ازا سرائی کرے. تو دیٹ از مائی ٹیک آن اٹ. لوگوں کی طرف ایکشن ہونا چاہیے جو غلط کام جو غلط کرے اس کی طرف ہونا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو آپ کہیں گاڑیاں ہی بین ہو گئی آج سے, تاکہ نہ گاڑی ہوگی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا نہ کوئی مرے گا. تو آپ اس کو سیکیور کرتے ہیں نا اس ٹریفک کو. پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک اور پب جی کے ہم استعمال کے قواعد بنا رہے ہیں, تو وہ قواعد کیسے بنائیں گے جب ان کی تو ایپس ہی نہیں ہیں, تو قواعد تو وہ بنا سکتی ہے پہلی جو بات ان تو کی. یہ ہے کہ پتہ نہیں پی ٹی اے میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایپس ہیں کیا اور وہ کرتی کیا ہیں. لیکن قواعد اگر وہ بنا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان ایپس کے بنانے والوں کے ساتھ مل کر بنا سکتے ہیں جن کو وہ خود لاگو کرنا کہیں, کیونکہ جو ان کے پروڈکٹس نہیں ہیں ان کے اوپر وہ کوئی ریگولیشنز نہیں بنا سکتے. ایز لانگ ایز اگر وہ یہ کہیں کہ جو ہمارے نظریات کے یا اخلاقیات کے منافی ہوگا اس کو ہم بند کر دیں گے, وہ جائز ہے, وہ کسی بھی ملک میں جائز ہے اور وہ غلط نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ چیزوں کو بند صرف نہیں کیا جا سکتا, ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو بہتر اور فعال طریقے سے ان کو بنایا جا سکتا ہے. گیمز کو ایپس کو بین کرنے سے جگ سائی تو ہو سکتی ہے ہماری, فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا. سر سونے کی جو قیمت ہے وہ 1,15,000 ہو گئی ہے, تو نہ خریدیں, تو نہ خریدیں. ہمارے روپے کی قیمت بھی بہت نیچے چلی گئی ہے, 168 ہو گئی ہے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح؟ جی ڈالر کے مقابلے نہیں 168.30 ہے میرا خیال ہے آج. دیکھیں یہ ایک اس کی بڑی ریزن ہے, اور یہ جو حکومت کی اپوزیشن ہے نا وہ لوگوں کو اصلیت نہیں بتا رہی ہے. کچھ جرنلسٹ جو ہیں جو صرف اس کا رونا رو رہے ہیں وہ اصلیت نہیں بتا رہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے آپ نے آرٹیفیشلی اپنے روپے کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے آپ کئی بلین سالانہ دے رہے تھے اور پمپ ان کر رہے تھے اپنا فارن ایکسچینج. سب سے بڑی بات ہے حکومت نے جو اپنے یہاں کے لوکل بزنسز اور فیکٹری والوں کو مراد دینے کے لیے 13% سے 7% پہ انٹرسٹ کر دیا بینکس کے اندر, اس سے جو ہے نا ڈالر کو بڑا افیکٹ پہنچا. وجہ یہ ہے کہ بہت جب 13% یا 14% آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے تو بہت لوگوں نے کاروباروں سے پیسہ نکال کے ڈالرز نکال کے یہاں پہ اکاؤنٹس کھول دیے, اور ان کا بیٹھے بٹھائے ہمیں 14% سود مل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی رسک لینے کی, کسی چیز کرنے کی. جب حکومت نے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا اور اس کو پہلے بتدریج اس کو 9 پھر 7 پہ اب لے آئے, تو وہ فلائٹ آف ڈالر شروع ہو گئی کہ وہ جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے پرپز سے رکھا ہوا تھا انہوں نے فوراً اپنا ڈالر نکال کے بینکوں سے باہر لے جانے شروع کر دیا کہ اب فائدہ ہی نہیں ہے یا کم فائدہ ہے تو اب انویسٹ کرو کہیں پہ یہ وہ. تو یہ فلائٹ ابھی اور ہوگی کہ جنہوں نے اور رکھا ہوا ہے وہ اور ہوگی. لیکن اگر صرف ڈالر کو دیکھنا ہو تو وہ غلط ہے. اس کو آپ اگر دیکھیں نا کہ اگر حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہو تو پھر اسٹاک مارکیٹ کو بھی نیچے جانا چاہیے. اور اگر اسٹاک مارکیٹ بتدریج آپ کے اوپر آ رہی ہے اور اس میں ڈی ایف آئیز آ رہے ہیں اور اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ نیچے جا رہا ہے, تو یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک آرٹیفیشل فلائٹ ہے, جو فلائٹ آف فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہو رہی ہے. جنہوں نے مختلف کرنسیز رکھ کے اس پہ انویسٹمنٹ کر کے وہ انٹرسٹ لے رہے تھے, ٹھیک ہے, اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور خبریں ہیں کہ شاید اور انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو ان کا تو پھٹا بیٹھ جائے گا پھر یہاں پہ اتنے ڈالر رکھنے کا, تو ان کو تو فائدہ نہیں ہے, تو انہوں نے نکالنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایونچولی, آج تو نہیں لیکن ایونچولی یہ کنٹرول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن حکومت نے ایک اور کام کیا ہوا ہے, یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو کنٹرول نہیں کرنا اور اس کو ریئل ویلیو پہ رہنے دینا ہے. اس سے آپ کے ایکسپورٹرز کو بڑا فائدہ ہے. جب آپ $10 کی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ڈالر آتے ہیں $100 وہ آپ کو پھر 168 آتے ہیں اس میں, وہ روپے میں کنورٹ ہو کے, تو آپ وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں سستی چیز آپ بھیج سکتے ہیں باہر اپنا آرڈر پروکیور کرنے کے لیے. تو اگر ہمارے ایکسپورٹرز فائدہ اٹھائیں تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. ایک گڈ نیوز ہے, کرونا وائرس کے 19,000 ٹیسٹ ہوئے تھے جس میں سے پازیٹیو جو ہیں وہ 1,550 ہوئے ہیں, اور ایک جو 31 لوگ جو ہیں ان کی وہ ڈیتھ ریشو ہے ہمارے پاس. تو یہ جو آپ کو اب نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے,
مجھے بالکل آ رہا ہے، اور اگر عید پہ ہماری پریکاشنز کامیاب رہیں انشاءاللہ، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، مویشی منڈیوں کو بند کرنے کی، اور آن لائن قربانیوں کی، ساری چیزیں جو جی ہیں اگر یہ کامیاب رہتی ہیں اور لوگوں نے اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کی جو کر رہے ہیں، تو اس سے بہت عید کے بعد ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہی بات میں نے کل آپ کے شو میں کہی تھی کہ نریندر مودی کو سمجھ نہیں آیا تھا عمران خان کا آفر جو تھی اس وقت، کہ اگر وہ عمران خان کی بات مان لیتے اور پاکستان سے انٹیلیجنس شیئر کر لیتے کووڈ-19 کے اوپر، تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید انڈیا اور پاکستان کے ڈیموگرافکس تو ایک ہی ہیں نا، اور سائیکوگرافکس بھی وہی ہیں. ہم اسی طرح کراؤڈز میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں بھی لدے ہوتے ہیں، ٹرینوں پہ بھی ہوتے ہیں، چلیں کراؤڈ زیادہ ادھر، لیکن ہمارا بھی وہی ایک اسٹرکچر سائیکوگرافکس ہے. بیسکلی وہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ بات مان لیتے اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے شیئر کر لیتے وہ چیزیں، تو شاید انڈیا میں بھی بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچ سکتی. انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا، انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا ہم نے کووڈ پہ لگایا. تو اب اللہ تعالیٰ بڑے بول تو بولنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بجٹ بھی ان کے لیے کم پڑ رہا ہے، تو اب ان کو اور ڈالنا پڑ رہا ہے. آج بھی مودی کو چاہیے کہ عمران خان کو فون کرے اور کہے کہ سوری یار، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیجیں میرے پاس پلیز، اور ان کو ڈاکٹر چغتائی کو بھیجیں، اور ان لوگوں کو جو آپ لوگوں کے ملک میں مین کووڈ-19 کے لیے کر رہے ہیں، ڈاکٹر جاوید اکرم کو بھیجیں، اور ان سے کہیں کہ ہمیں انڈیا میں بنا کے دیں. تو شاید انڈینز کا بھی فائدہ ہو جائے. ہم اس کو پیسے نہیں آفر کر رہے، ہم اس کو انٹیلیجنس آفر کر رہے ہیں، ایکسپرٹیز آفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. سر بلاول نے کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک انتقامی ادارہ ہے اور نیب کو بند کر دینا چاہیے، اور اگر چیئرمین میں شرم ہے تو وہ گھر چلے جائیں استعفیٰ دے بات یہ کر. ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو خود وصیت نامے پہ پارٹی کا صدر بنا ہوا ہے، یہ چیئرمین، اس کو کم از کم ادارے بند کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. ادارے بند کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن ان اداروں کو ٹھیک کرنا وہ اصل کام ہے. اور تمام پارلیمنٹ کو چاہیے کہ نیب آرڈیننس کو ریوزٹ کرے، اور نیب آرڈیننس کے اندر جو جو سکم رہتے ہیں اور جو سمجھ آتے ہیں اب اتنے سالوں کے بعد کہ ہاں یہ واقعی اس میں ویک ایریاز ہیں، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو اس کو ری ڈو کرنا چاہیے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ نیب اگر کہیں پہ ایسا امپریشن پڑ رہا ہے، جو کہ پڑ رہا ہے، کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے لوگوں کی، تو وہ بھی ختم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہر جمہوریت کا جو حسن ہے نا جی، وہ ہر ادارے کو کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا چاہیے. جب ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو وہ کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی، وہ مس یوز آف پاور کی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی رکنا چاہیے. لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کو فعال کریں، بلاول صاحب یا شہباز شریف صاحب یا فضل الرحمان صاحب یا اسفندیار ولی صاحب، اور وہ آن بورڈ ہیں پی ٹی آئی کے. اور یہ پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نیب کے ہاتھوں بھگت رہے ہیں، بہت زیادہ بھگت رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں. ایک دو کیسز تو میں پرسنلی جانتا ہوں جو سمجھتا ہوں کہ وہ انوسنٹ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ جو بھی ہے وہ ریوزٹ ہونا چاہیے نیب آرڈیننس، اور اس میں پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کی کوالٹی بھی ریوزٹ ہونی چاہیے، اور نیب کورٹس ریوزٹ ہونے چاہیے کہ نیب کے لیے اسپیشل کورٹس بن جانی چاہیے. اب تک یہ کورٹس کو بھی چاہیے کہ بنائیں جہاں ڈیلی بیس پہ ہیئرنگ ہو، تاکہ 3 مہینے کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے تو کیس خود ہی 9 مہینے تک پرولونگ ہو جاتا ہے. تو اگر روز کی ہیئرنگ ہوگی تو 3 مہینے میں سزا یا جزا دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کسی کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. سب میرا نے جو ہے وہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ میں اپلیکیشن دے دی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہوں، اور اس اسکیم کے تحت جو ہے 5,000 ماہانہ دیے جاتے ہیں آرٹسٹ کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا کو 5,000 روپے کی بھی ضرورت ہے؟ اب اتنے برے حالات ہوئے ہوئے ان کے. آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے، مجھے یہ بتائیں آپ؟ کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں نا، تو مطلب ان کی کوئی نہ کوئی آج کل جو ہے میرا کو سارے جانتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں جانتا. کنٹروورسی آتی رہتی ہے ان کی. اب میں جو میرا کی پراپرٹیز کا صرف مجھے پتا ہے، اور مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا، میں اتنا قریب نہیں ہوں. وہ کچھ نہیں تو ان کی میرا خیال ہے 30-35 کروڑ کی تو مالیت ہوگی، اف ناٹ مور. تو ان میں سے ایک بھی بکی نہیں ہے ابھی تک میری اطلاع کے مطابق. تو اتنی کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں ہے. میرا جو ہے وہ ان کو فن آتا ہے خبروں میں رہنے کا، اور یہی ان کا فن ہے کہ میں اور آپ ان کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہنر ہے. اس کا ان کو کریڈٹ دیں کہ پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا انہوں نے کوئی فلم نہیں کی، کوئی ڈرامہ نہیں کیا، کوئی ایڈ نہیں کیا، کوئی کمرشل نہیں کیا، لیکن وہ خبروں میں ہے. تو 5,000 کی وجہ سے صحیح، بٹ میرا نیوز میں تو ہے نا.
بالکل صحیح ہے سر. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو مقبولیت میں کمی آئی ہے سروے کے مطابق, اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان بدل دیا. انہوں نے اب جو ہے کرونا وائرس کو ایک کہا ہے کہ خطرناک مرحلہ بھی آ سکتا ہے, جبکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ معمولی بیماری ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ماسک پہننے کی تلقین بھی کر دی ہے عوام کو, جبکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ماسک نہ پہنے عوام. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ان کے اب بیان جو ہیں وہ بدل گئے ہیں؟ دیکھیں صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ان کا بیان بدلنے کی وجہ جو ہے نا وہ ان کا ڈومیسٹک آڈینس میں جو رسپانس مل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب الیکشن بھی ان کا بتدریج قریب آ رہا ہے اور اب وہ ریٹنگز کو بڑی سیریسلی لیں گے. میں نے تو کل یہ کہا تھا آپ کو کہ ابھی یہ بڑا پریمیچور ہے یہ سروے وغیرہ, ابھی تو مہینے کے بعد جو ہوں گے ان سے پتہ چلے گا. لیکن ٹرمپ از اے ویری انٹیلیجنٹ مین, اس نے اس کو پہلے کر لیا ہے. لیکن اور بڑی چیزیں جو مجھے پتہ چل رہی ہیں کہ جیسے وہ چائنا کی کو کاؤنسلیٹ بند کر رہے ہیں اور وہ اور ان کے اوپر پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ہی از ناؤ گیئرنگ اپ فار دی الیکشنز. اور ماسک پہننا یہ میرا خیال ہے بیان بدلنا نہیں, یہ اللہ نے ہوش دے دیا ان کو, کیونکہ سب سے زیادہ امریکہ میں ابھی تک اموات ہوئی ہیں بالکل, اور سب سے زیادہ انہوں نے مذاق بنایا تھا. لیکن ٹرمپ کا ہر کام الٹا پڑ رہا ہے. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دوں, بہت ہی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ جو ٹرمپ پیسے لگا کے وال بنا رہے تھے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ میکسیکو, اس کے اوپر خاردار تار انہوں نے لگائی تھی, وہ ساری تار چوری ہو گئی. امریکہ کی دیوار کی تار چوری ہو گئی ہے اور وہاں سامنے جو میکسیکو کے گھر ہیں نا, کیونکہ میکسیکو میں کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے, وہ ان سارے گھروں پہ وہی تار لگی ہوئی ہے. اور ان میں سے کوئی یہ نہیں بتا رہا اخباری نمائندوں کو کہ یہ تار آئی کہاں سے, لی کہاں سے ہے, خریدی کتنے کی ہے. تو ٹرمپ ادھر دیوار بناتے جا رہے ہیں, میکسیکنز جو اس دیوار کو اپنے گھروں کے لیے استعمال کرتے جا رہے ہیں. تو ٹرمپ کے ساتھ بھی بڑی عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ دیوار بنائے گا اور کوئی اور ملک کے لوگ اس کو توڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں چوری کریں گے؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے. سر سعودی عرب میں شاہ سلمان کی جو کرٹیکل کنڈیشن ہے اس ٹائم, وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو محمد بن سلمان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹرکی سوال ہے. شاہ سلمان نے جو ہاؤس آف سعود ہے نا اس میں ایک سیشن کا ایک پرنسپل ہے, اور یہی محمد بن سلمان کی کوشش تھی کہ کسی طرح شاہ سلمان جو اپنی زندگی میں ان کو نامینیٹ کر دیں تاکہ G8 کا جو سربراہی اجلاس سعودی عربیہ میں ایکسپیکٹڈ ہے لیٹر دس ایئر, وہ اس میں ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہاں پہ اس میں شرکت کر رہے ہوں. تو شاہ سلمان نے وہ شاید نہیں کیا. اب اگر شاہ سلمان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کانٹری ٹو پاپولر بلیف محمد بن سلمان جتنے مرضی طاقتور ہوں ان کے لیے بڑی مشکلیں ہیں, کیونکہ رائل فیملی جو ہے نا جو ان کے مخالفین ہیں, اور جس میں ان کا اپنا بھائی موجود ہے, سگا بھائی موجود ہے, اور وہ اندر ہے اس وقت. اس کو شاہ سلمان نے بڑی مہربانی سے اندر رکھا ہوا ہے. اس کو کووڈ کا کہہ کے نیگیٹو کہہ کے اٹھایا تھا اور وہ ابھی تک بیچارہ نیگیٹو ہی ہے, پازیٹیو نہیں ہو رہا. تو وہ جو ہے نا شاہ سلمان کو پھر اپوزیشن بڑی دیکھنی پڑے گی, کیونکہ پھر وہ شورا میں چلا جائے گا, فیملی کی شورا میں چلا جائے گا. اور فیملی میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ ہر ایک کے فیوریٹ نہیں ہیں, اور وہاں پہ پرنس نائف جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور وہ بھی اس فیملی میں دراڑ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آل از ناٹ ویل ان سعودی عربیہ. اور محمد بن سلمان نے جو آرامکو کے شیئرز کو پبلک کیا اور اس سے پیسے لیے, اور جو انہوں نے کچھ اصلاحات کی سعودی عربیہ میں, تو سعودیہ میں جو ایک تو رولنگ کلاس ہے نا وہ تو الگ ہے, لیکن ایک جو ریلیجس کلاس ہے خاص طور پہ جو متوعظ ہیں ان کے, جو خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی کے اس کے وہ رکھوالے ہیں یا مانیٹرز ہیں, اس کے کیئر ٹیکرز ہیں, وہ اس بات پہ بہت خلاف ہیں. اور سعودی عربیہ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اور جو ریلیجس ایلیٹ ہے دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو محمد بن سلمان کے لیے آئی تھنک اٹ از اے ٹائم فار گیٹنگ ورڈ. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.